देख रहे हैं मास्टर टीवी, मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम आपको जिसमें हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलवाते हैं, उनकी ज़िंदगी की वो बातें जो उनकी ज़िंदगी को बदलने का सबब बनती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज पाकिस्तान के एक नामवर ट्रेनर, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर जनाब डॉक्टर नईम मुश्ताक मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम कंट्रीब्यूशन है। वक्तन फ़क्तन गाइड करते रहते हैं और इसके हवाले से अपनी वो एक मुनफरद पहचान रखते हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। आज गुफ्तगू तो बहुत हमने बड़ी अहम मौज़ूआत पे करनी थी, लेकिन आज थोड़े से ज़िंदगी के सवालात और ज़िंदगी के हवाले से बातचीत होगी और बड़ी कैजुअल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर नईम से हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हवालाजात से गुफ्तगू करेंगे और अब हम चाहेंगे कि आप हमारी इस गुफ्तगू को एंजॉय करें और डॉक्टर साहब से हम जो है वो सवालात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और मेरी कोशिश थी जब भी इस्लामाबाद आता था आपसे मुलाकात कर सकूं और आपका इंटरव्यू कर सकूं, और आज ये पॉसिबल हुआ। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले हम बता दें नाजरीन को कि आज इंटरव्यू नहीं है, आज सिर्फ गपशप है। गपशप है, सही, ठीक है, बिल्कुल। मैं भी सवाल पूछूंगा, आप भी सवाल पूछें, मिलजुल के जवाब की तलाश करते हैं। ठीक है ना? ठीक है। बीच में दिल लगी भी करनी है। जी जी, आपने फॉर्मल बिल्कुल नहीं रहना। सही, जहाँ तबीयत में मिरासियानी में क्या कहते हैं, मिरासियाना ज़ौक़ उभरे उसको भी लेके आना। सही, ठीक है ना? आपकी इजाज़त होगी। मैं भी थक गया हूँ इंटरव्यू दे दे के, इतने मेरे यूट्यूब पे हैं, आप ले के थक गए होंगे। नहीं, अभी तक थका नहीं है। तो आज हम क्या करते हैं कि आज हम सिर्फ एंजॉय करते हैं। इस हवाले से मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँ। मेरी वाइफ अक्सर मुझे कहती है कि जिस रफ्तार से आप इंटरव्यू कर रहे हैं, अगले 5 साल में दुनिया के सारे लोगों के आप इंटरव्यू कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो मैं ये सोचता हूँ। और एक बड़ी मज़े की और की बात, वो कहती है तुम्हें ज़िंदगी के बारे में कहते हैं कि स्टैंड लो, तुम ये स्टैंड पकड़ लेते हो और इंटरव्यू करने निकल जाते हो। ठीक है ना, मैंने कहा था मिरासियाना ज़ौक़ है। सही। तो आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए ज़िंदगी क्या है आपके लिए? मेरे लिए ज़िंदगी आप ये कह लें कि ज़िंदगी इंजॉय करने का नाम है, और इसमें लोग ज़िंदगी में ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं। सही। आप इंजॉयमेंट की प्लानिंग करें, क्योंकि ज़िंदगी के हर लम्हे पे, हर स्टेप पे कोई ना कोई गम, परेशानी, दुख, तकलीफ़ खड़ी हुई भी है। सही। तो आपने इंजॉयमेंट की स्टिक के साथ उन सारी रुकावटों को हटाते हुए, मुस्कुराते हुए सही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। सही। तो मेरे ख़्याल में ज़िंदगी को मुस्कुराते हुए मुस्कुरा कर देखते हुए ज़िंदगी को गले लगाने का नाम है। सही। जो प्रॉब्लम आनी है वो तो आनी है। सही। तो आप प्रॉब्लम जब आई गई है और उसने आना ही आना है, और उसके ठहरने का एक वक्त है कुदरत की तरफ से। अल्लाह पाक ने कहा है ये प्रॉब्लम इस बंदे की ज़िंदगी में इतनी देर ठहरेगी। सही। और उसके बाद ये आगे निकल जाएगी। सही। उस बंदे की ज़िंदगी से निकल जाएगी। सही। तो जो प्रॉब्लम अल्लाह ताला उस ज़िंदगी में बंदे को भेज रहा है, उसमें जो उसने बंदे का रिसेप्शन चेक करना है, वो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तौर पे लेता है या अल्लाह ताला की तरफ से एक एज़ अ गेस्ट के तौर पे लेता है। सही। तो मैंने जो क्रिश्चियन मिस्टिसिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन सूफ़ी हैं, मुस्लिम सूफ़ी हैं, हिंदू सूफ़ी हैं, सारे उन सब में एक चीज़ कॉमन मिली है कि लाइफ को अगर आपने समझना है ना, तो लाइफ की बहुत सारी रियलिटी समझ नहीं आती, और लाइफ को मैनेज किस तरह करना है, बड़ी जगहों पे आपको समझ नहीं आती कि कहाँ से मैनेज करें और कहाँ से स्टार्ट करें। सही। तो मैंने जितने लोगों को मुख्तलिफ रिलीजन में पढ़ा, वो कहते हैं कि अगर आप खुदा की ज़ात से कनेक्ट हो जाए तो वो कनेक्टिविटी फिर आपको जगह जगह गाइड करती है। आपको सोचने समझने की कोशिश या मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी हम गोल सेटिंग कैसे करनी है, लाइफ को कैसे प्लान करना है, कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होंगी हमें आगे बढ़ने के लिए, ये सारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो डिमांड करता है कि हम यहाँ से किताब पकड़ें, इसको सुने। तो लोगों की कलेक्टिव विजडम को थ्रू बुक्स, थ्रू लेक्चर्स सुन के फिर अपनी अकल को उस पर अप्लाई करके अपने लिए प्लान डिज़ाइन करें। सही। तो जो कुछ भी हमने डिज़ाइन करना, उसका सारा दारोमदार हमारी अपनी अकली इस्तेदाद पे है। सही। और अगर वो सारी अपनी अकली इस्तेदाद लोगों से बोरोड विजडम पर रखेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का आपको जवाब मिल जाए। तो लोगों से मुस्तफ़ी ज़रूर हों,
لوگوں سے رابطہ رکھیں, نیٹ ورکنگ رکھیں, لوگوں سے سیکھیں. بٹ جو الٹیمیٹ فوکس ہے نا, جو دار و مدار ہے, وہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ خدا کی ذات پہ رکھیں. یہ کوئی مولویانہ یا صوفیانہ بات نہیں ہے. ماڈرن ڈے جتنے بھی مینجمنٹ گروز ہیں, اور جن لوگوں کے آپ نے انٹرویوز ریسنٹلی بھی کیے ہوں گے, وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی اسی نقطے پہ پہنچے ہیں. میں نے ریسنٹلی یہ جو آپ نے بات کہی ٹونی رابنس کا, ایک میں اس کو ویڈیو کو دیکھ نہیں سکا, آج انہی دنوں کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا کہ بزنس از اباؤٹ اسپرچویلٹی. تو یہ ایک کانسیپٹ, جہاں ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے, وہاں پہ مادہ پرستی ہے, صرف دولت کمانا ہے. اگر وہاں پر اتنا بڑا ٹرینر یہ بات کہہ رہا ہے, اور کل ہم تھوڑے دن پہلے اس کے سائمن سینک کی میں نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ بزنس کا صرف مقصد پروفٹ کمانا نہیں ہے. ہاں, تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں شاید اسی طرف اشارہ ہے. یہ بھی مراد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس, ابھی تو دیکھیں نا, ہمارا جو میں ہوں, جیسے آپ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں, ہم بیسکلی, یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں, میں شاید مڈل کلاس, میں ہوں بھی مڈل کلاس سے, میں اپر کلاس سے نہیں ہوں. اور ہمارا سارا تھاٹ پروسیس اسی بات پہ رہتا ہے کہ ہم زندگی کو اچھے طریقے سے اس طرح سروائیو کر جائیں کہ منتھ اینڈ پہ بل پراپرلی ٹائم پہ پے ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. فیملی ہے تو اس کا جو ضروریات ہے پورا ہو جائیں, بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ جائیں. تو سارا ہمارا جو لائف کا فوکس ہے, لائف کو گرنے سے بچانے کے لیے, لائف کو سنبھالتے سنبھالتے زندگی گزر جاتی ہے. تو یہ جو لوگ اسپریچویلٹی کی طرف آ رہے ہیں, انہوں نے اتنا ارن کر لیا ہے صحیح کہ ان کو فائنینشیل اب فیئرز نہیں ہے. تو جب فائنینشیل فیئر نہیں ہے تو ایک گیپ سا کریٹ ہوتا ہے ان کی لائف میں, پھر یہ خدا کی طرف ٹرن کرتے ہیں. شروع کے جتنے بھی لیکچر سنے, خواہ ٹونی رابنس کے ہوں یا کسی کے بھی ہوں, وہ سارے پیسہ کمانے میں, پیسے, وہ سارے فائنانس فوکسڈ ہیں اور پروفیشنل فوکسڈ ہیں. اب آ کے عمر کے اس حصے میں جب سب کچھ بنا چکے ہیں, پھر وہ اسپرچویلٹی کی طرف, پھر وہ اسپرچویلٹی. یہ تو سر ہماری عام معاشرے کا بھی دیکھ لیں کہ لوگ پہلے ساری زندگی جس طرح سے بھی مال بناتے ہیں, جو بھی طریقہ ہو مال بنایا, اور آخرت میں پھر وہ جو جب ایج کے حصے میں آتے ہیں تو ان کا رجحان بھی تو اسی طرف, مذہب کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. وہ ان کی زندگی میں جب ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ایک خلا پیدا ہو جائے کہ اب کیا چاہیے, وہاں پہ ان کو خدا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. ہمارے جیسے لوگ کہ اگر خدا نہیں ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہوگا, ہم چلا پائیں گے اس زندگی کو یا روزمرہ کی جدوجہد کو. خدا ہماری بریڈ اینڈ بٹر ہے, ضرورت ہے. ہم اس کے بغیر کل کے متعلق جو فکر ہے اس کو مینیج نہیں کر پاتے. ہمارے فوکس میں ساری فکریں ہی فوکسڈ ہیں, مگر سہارا اس کا ہے, تو اس کے سہارے ہم فکریں مینیج کر رہے ہیں. صحیح, یہ ہماری کیا لیں اسپرچویلٹی یہ ہے, اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی. اوپر والوں کی اسپرچویلٹی جو ہم سے آگے نکل گیا میں پیسوں میں, ان کی اسپرچویلٹی یہ ہے کہ پیسے بہت ہیں, خرچ کہاں کریں, یا میں گیا تو یہ کدھر جائے گا. صحیح, بالکل ایسا. آپ بل گیٹس کو دیکھ لیں, اب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, بل گیٹس کی طرح اور بڑے لوگ ہیں, اب وہ کتابیں لکھ کے اپنی وزڈم کو سیل کر رہے ہیں. اور ان کی وزڈم میں آپ کو ان بٹوین دا لائنز کئی چیپٹرز میں آپ کو یہی ملے گا, بہت سارے آتھرس کی, کہ وہ اسپریچویلٹی کی طرف آ رہے ہیں. مگر ہم لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ وہ اسپریچویلٹی کی طرف فائنینشیل فریڈم کے بعد آ رہے ہیں. صحیح, ہم فائنینشیل فریڈم کو چھوڑ کر تو اسپریچویلٹی کی طرف جاتے ہیں اور زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے وہ جیسے کہا نا اس نے, لینن نے, یہ پتہ نہیں کس نے کہا, وہ بہرحال مشہور ہے کہ مذہب ایک افیون ہے. ہاں بالکل, کارل مارکس ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے افیون ہی ہے, مگر ہم نے مذہب کو آخرت کا ایک بنایا ہوا ہے. ہم نے دنیا کے اوپر اپلائی کرنے کا جو فن ہے, مذہب کی دنیا سے جو کنیکٹیوٹی ہے, وہ ہم نے سیکھی نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کو خدا فائنینشیل سیکیورٹی کے بعد ملتا ہے, کچھ لوگوں کو فائنینشیل ڈیفیکلٹی کے اندر ملتا ہے. ہر ایک کا اپنا نصیب ہے اور اپنا ایک طریقہ ہے. تو فائنینشیل سیکیورٹی کے بعد ملنا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں زندگی میں مل تو گیا نا, بعد میں ملے یا پہلے ملے. صحیح. تو جن کو درمیان میں ملتا ہے ان کی اپنی اٹھان ہوتی ہے. خدا نے ہر ایک سے کام لینا نا. صحیح. تو جن کو فائنینشیل ڈیفیکلٹی سے پہلے ملوا کے پھر فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں سے گزارتا ہے, ان کا مقصد اور ان سے اللہ نے کام کچھ اور لینا ہوتا ہے. اور جن کو فائنینشیل سیکیورٹی دے کے اپنی ذات سے ملواتا ہے, ان سے کام کچھ. ہر ایک اپنا ایریا آف انفلوئنس ہے. صحیح. تو اگر اب ہر جگہ اینتھنی رابنس تو نہیں آئے گا نا, وہ تو چارج کرتا ہے اچھے خاصے. تو آپ اور میرے جیسے لوگ جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہوئے بھی سوچتے ہوں گے کہ یار
اس وقت کا تو کھانا کھا لیں, اگلے لنچ ڈنر کے لیے پتہ نہیں پیسے ہیں کہ بھی نہیں ہیں. تو جب ہم سے خدا ملتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اٹھنا بیٹھنا یا ہماری اپروچ ان لوگوں تک ہے جن لوگوں تک اینتھنی رابنس یا باقی جو ٹریننگ کے گرو ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. تو خدا نے ہماری ڈیوٹی ان لوگوں تک لگائی ہوئی ہے, یعنی جیسے مسیح ہے تو وہ گناہ گاروں میں بیٹھا ہوا, ادھر بیٹھے گا تو گناہ گاروں سے کنیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ لیں بعض جیسے طائف کا سفر ہے, تو کچھ لوگوں کی زندگی میں سفر طائف ہوتا ہے تو وہ ڈیولپمنٹ سٹیجز میں ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی زندگی میں حضور یسوع مسیح کا ہے کہ وہ گناہ گاروں میں بیٹھنے کے باوجود ان جیسے نہیں ہیں, مگر بیٹھے اس لیے ہیں کہ گناہ گاروں کو بھی خدا کی ابدی نجات کا میسیج اور پیغام دیں. تو جو لوگ ٹاپ لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ ایک اچھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو لوگ اس ڈیولپمنٹ فیز میں ہیں وہ اپنی جگہ کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. تو ججمنٹل, میں بہت ججمنٹل ہوتا تھا, کرٹیسائز کرتا تھا, بٹ میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہر آدمی کی کہانی کے پیچھے کہیں نہ کہیں خدا چھپا بیٹھا ہے. صحیح, بہت گہری بات کر دی آپ نے. کہا تھا کہ آج ایسی نہیں ہوگی لیکن ہو گئی. بس آپ کی کہتے ہیں نا صحبت کا اثر. صحیح. تو مراد ہے کہ آپ لوگوں اور لوگوں کی کہانیوں کے پیچھے جب دیکھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو ہر آدمی کے پیچھے خدا کسی نہ کسی روپ میں کھڑا ہوا نظر آئے گا. صحیح. کبھی آپ کو خدا, یعنی محاورتاً کہہ رہے ہیں لوگ, مس انڈرسٹینڈ نہ کریں, کبھی خدا آپ کو بھکاری کے روپ میں ملے گا. صحیح. کہیں آپ کو خدا ٹیکسی چلاتا ہوا ملے گا. انسانوں کے مختلف روپ میں, بالکل. انسان ہر روپ کے پیچھے اس کی قدرت ہے. اور وہ جو آدمی جس لائف کے فیز سے گزر رہا ہے, کیا خدا اس سے کنیکٹ نہیں ہوگا؟ تو آپ لوگوں کی گفتگو سنیں, لوگوں سے جب باتیں کرتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی اسپریچول لٹریسی ہونی چاہیے کہ آپ گفتگو اور آدمی سے نکل کے اس کے سورس تک پہنچیں تو وہ سورس آپ کو خدا وہاں کھڑا ہوا ملے گا. صحیح, بہت زبردست بات کی سر. یہ تو جیسے آپ نے کہا اپنی زندگی کے اتنے تجربے کے بعد, عمر کا ایک اچھا حصہ گزارنے کے بعد یہ چیزیں کافی پھینٹی لگنے کے بعد, دنیا کے کئی ممالک دیکھنے کے بعد, کئی آرگنائزیشن کے بعد, کئی کتابیں پڑھنے لکھنے کے بعد یہ چیزیں سمجھ میں آئیں. یہ تو آپ اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ یہ اسپریچولیٹی ہے, زندگی ہے. لیکن میرے جیسے نوجوان یا وہ نوجوان جو مجھ سے بھی ابھی کم ایج میں ہیں, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ نے کہا جیسے فائنینس کی اتنی ٹینشن ہوتی ہے بیچاروں کو کہ پتہ نہیں کہ آگے جانا کیا ہے. وہاں ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں, وہاں ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں, وہاں نہ کتاب سمجھ میں آتی ہے, کتابیں پڑھتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی, وہاں نہ والدین کی نصیحت سمجھ میں آتی ہے, نہ وہاں پر اساتذہ کی سمجھ جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے. تو ایسی ڈائریکشن لیس جو سچویشن ہوتی ہے اس میں انسان جائے تو جائے کہاں؟ میرا ایک وہ کوٹیشن ہے, میں نے فیس بک پہ شیئر کیا تھا, جب کچھ سمجھ میں نہ آئے صحیح تب سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. زبردست. یہ ایک گیپ اللہ کریٹ کر دیتا ہے, صحیح, ہر طرف سے ڈیٹیچ کر دیتا ہے. اس ڈیٹیچمنٹ میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے جانا کہاں ہے. صحیح. آنکھیں بند کر کے دیکھ لیا کریں کہ وہ کدھر لے جانا چاہ رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جب سب سے ڈیٹیچ کر کے آپ کی اٹینشن سب سے کاٹتا ہے نا, تو اس وقت اس نے آپ کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کا شعوری سطح پہ, لا شعوری سطح پہ بہت سارے لوگوں سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے, انہی اٹیچمنٹ کے سہارے انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی اللہ کیا کرتا ہے کہ سب سے اٹیچمنٹ توڑ دیتا ہے, جن جن پہ امیدیں ہوتی ہیں وہ ساری امیدیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے. صحیح, یہ بڑا ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے ڈیفیکلٹ. تو بندہ خاموشی میں بیٹھ کے نا تو پھر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے. خدا ساری اٹیچمنٹس کنیکشن کاٹ کے اس کو ایسے سٹیج پہ لاتا ہے جہاں پہ اس کو خدا کی پریزنس محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. جب وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا اس کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. پھر اپنے ساتھ کنیکٹ کر کے جتنے رابطے کاٹے ہوتے ہیں نا وہ دوبارہ کنیکٹ کراتا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پہلے اس کا سارا سہارا وہ رابطے ہوتے ہیں, اب یہ سہارا بن جاتا ہے اور وہ سورسز بن جاتا ہے. تو خدا صرف اور صرف کہتے ہیں نا جو جس پہ تکیہ ہے, توکل ہے, پہلے دوسرے سہاروں پہ تھا, وہ سارے کاٹ دیے. خدا نے کب کر لو جو کرنا ہے, کدھر جاؤ گے؟
ساری امیدیں کاٹ دیں, سارے جو امید میں تھا کہ یہ کام آئے گا یہ کام آئے گا وہ سارے ختم کر دیے. انسان اکیلا ہو گیا, خدا کے آگے سر بس جوئی ہو گیا. جو بھی اس کے اندر خدا کی سینس ہے, جس مذہب سے بھی ماننے والا ہے, تو وہ جب ان سے کنیکٹ ہوتا ہے نا انسان, تو اس کنیکٹیویٹی میں پھر جب خدا سے کنیکٹ ہوتا ہے نا, تو وہ پہلی ملاقات کا احساس اس کو زندگی بھر کبھی نہیں ہوا ہوتا. صحیح. خدا پہ ایمان رکھنا اور خدا سے ملاقات کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. صحیح. پہلے ایمان تھا کہ ہاں وہ ہے, مگر صحیح. اب وہ خود آتا ہے بتانے کے لیے کہ میں ہوں. صحیح. تو وہ جو میں ہوں سے کنیکٹ ہو جاتا ہے نا بندہ, تو جو اس نے رابطے سلسلے توڑے ہوتے ہیں نا, پھر وہ خود خدا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو آپ کے ساتھ کنیکٹ کرانا ہے یا کس کو نہیں. وہ ایک طرح سے فلٹر کر کے خدا گند صاف کر دیتا ہے, اور جو پاکیزہ ہیں دوبارہ کنیکٹ کر. اب اس میں کنیکٹیویٹی کی ذمہ داری اور کنیکٹیویٹی کا جو کہتے ہیں نا وہ جو گرپ ہوتی ہے, جو گوند لگتی ہے درمیان میں, وہ خدا کی رات ہوتی ہے. تو جب کبھی خلا آ جائے نا لائف میں کہ ہونا کیا, بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد کی آپ بیتی پڑھیں. صحیح. وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ اقلیت میں تھا, بہت زیادہ پڑھتا تھا, تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی, خدا پہ اعتماد ختم ہو گیا. وہ جو ایک پیریڈ گزرا نا جس پہ خدا پہ اعتماد ختم ہو گیا, نماز پڑھنی چھوڑ دی, اس پیریڈ میں خدا خود ملنے آیا کیفیات کے ذریعے, تجربات کے ذریعے. پہلے وہ مذہب سے کنیکٹ تھے, خدا سے نہیں. صحیح. جب خدا سے کنیکٹ ہوئے ہیں تو مذہب کا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو آ گیا, پھر انہوں نے اسلام پہ لکھنا شروع کیا. تو اگر آپ کسی کو کہیں جی مولانا ابوالکلام آزاد پہ کیسی کیفیات آئی کہ وہ خدا کے وجود سے انکاری ہو گیا اور نماز پڑھنی چھوڑ دی, مانے گا کوئی آدمی؟ مگر وہ سارے پروسیس سے گزرے ہیں ساری چیزیں. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو بائبل مقدس میں دیکھ لیں آپ, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھ لیں, نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھ لیں, یہ جو طبیعتوں میں اور کیفیات میں فیزز ہیں نا, کچھ فیزز ہوتے ہیں جو دنیا جس میں سے گزارتی ہے, دنیا سے ایک امید ہوتی ہے, دنیا رسپانس کرتی ہے, اس کے جواب میں کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے. وہ نا امیدی کی ہو سکتی ہے, خوشی کی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو کچھ کیفیات سے خدا انٹروڈیوس کرواتا ہے. جب وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے نا, پھر اس کا اپنا انداز ہوتا ہے انٹروڈیوس کرانے کا. وہ پہلے زمین آپ کی زرخیز کرے گا, تو وہ جب نیٹ اینڈ کلین ہو کے بالکل بلینک ہو جائے گی نا, پھر اس میں خدا خود پہلے آپ کی زمین صاف کر کے خدا خود اترتا ہے. تو یہ اکثر وہ کرسچن تھیولوجی میں انکارنیشن ہوتا ہے, یا یسوع مسیح کے اکثر آپ پڑھیں گے کہ تم مجھ میں ہو اور میں تم میں, اور ہم خدا میں. صحیح. تو میں کبھی کبھی ان چیزوں کو پڑھتا ہوں تو پھر مجھے فیل ہوتا ہے کہ احساس رفاقت جو ہے نا, جب وہ نصیب ہو جائے نا, تو پھر انسان چلتا پھرتا خدا کے ساتھ ہی, اکیلا بھی ہو تو کبھی اکیلا نہیں ہوتا. اور ایک بڑا اچھا جملہ ہے, قرآن پاک کی آیت بھی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا غالباً, حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ انبیاء میں, کہ جب ان کی قوم ان کی طرف آتی ہے نا, تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم بے شک سارے اکٹھے ہو جاؤ, جمع ہو جاؤ, اور مجھے مہلت بھی نہ دو سنبھلنے کی. صحیح. تو میں تمہیں اور تمہاری مہلت کو دونوں کو میں اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں. اور اس پہ بڑا خوبصورت جملہ یہ کسی نے کہا تھا کہ پوری دنیا جب آپ کے اگینسٹ ہو جائے نا, اور آپ اور خدا ایک سائڈ پہ ہوں اور پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہے, تو دنیا کے اعتبار سے دنیا میجورٹی میں ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں, when you and God is on one side, you are the majority. وہاں پہ پھر کوالٹی اینڈ انفلوئنس اینڈ پاور کاؤنٹ کرتی ہے. صحیح. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور آپ اور خدا ادھر, تو ادھر دو ہیں, ادھر پوری دنیا ہے, مگر میجورٹی ادھر ہوگی جدھر خدا ہوگا. صحیح. سر یہاں ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی پروگرام باتوں باتوں میں ایاز مورس کے ساتھ, اور ڈاکٹر نعیم مشتاق سے ہماری گفتگو جاری تھی. ڈاکٹر صاحب, جیسے بریک سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے اور آپ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ کیونکہ انٹرفیت ڈائلاگ پہ لکھتے ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ پر آپ کا جو ہے خاص گرپ ہے, پاکستان میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں, کرسچن کمیونٹی کے بھی وسائل سے, حالات سے, ان کے مختلف انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, اور آپ کو ایکسپیرینس ہے, آپ کی اچھی ایک جو ہے وہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے.
عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں خاص طور پر، یہ کمیونٹی ہے، ان کا اپنی سوسائٹی کے بارے میں، زندگی کے بارے میں رویہ بڑا ہی ایک عجیب قسم کا ہے. اور آپ اجتماعی صورتحال بھی دیکھ سکتے ہیں، فائنینشیل طور پر بھی یہ لوگ بہت پسماندگی کا شکار ہیں، جو ہے اس کے علاوہ اور بہت دیگر مسائل ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو کرسچن کمیونٹی کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یوتھ ہے، اگر انہوں نے بہتر زندگی گزارنی ہے، زندگی کا یہ پرسپیکٹیو جو آپ نے بتایا، اگر یہ گزارنا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یعنی میں مسلم اور کرسچن کمیونٹی کی جو یوتھ ہے ان دونوں کو یہ کمبائنڈ میسیج دوں گا کہ مسلمان بنے، کرسچن بنے، اچھی بات ہے، یہ آپ کی ریلیجیس آئیڈینٹی ہے، بٹ اس سے پہلے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں. صحیح. تعلیم میں دیکھیں ماڈرن ایٹیکیٹس اینڈ مینرز ہیں، وہ آپ دیکھیں، کھانے کے آداب ہیں، بولنے کے آداب ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ میں جو گرومنگ کے لیسنز ہیں، ڈریسنگ آپ نے کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ آج مجھ سے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو مراد یہ ہے کہ کہنے کی کہ اور دوسرا نا خاص طور پہ کرسچن کمیونٹی کی جو یوتھ ہے، مائنورٹی کے احساس کمتری سے نکل آئیں. صحیح. اگر کوئی آپ کو مائنورٹی کہتا ہے تو وہ نمبرز کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ تعداد میں کم ہے. صحیح. مائنورٹی اسٹیٹس میں نہیں ہے. ایون کہ اسلام میں بھی اور پاکستان کے آئین کے مطابق بھی ایکول سٹیزنز ہیں. صحیح. تو آپ کہہ لیں ایکویلٹی کو انجوائے کریں. صحیح. آپ نے مائنورٹی سر پہ سوار کر کے، کیونکہ مائنورٹی کا سلوگن جو ہے نا، اس سے پیسے بھی ملتے ہیں NGOs. صحیح. تو ہم ادھر نہیں جاتے، آپ میری مراد سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ایک کچھ چیزوں کو گرم رکھیں تو اس سے فنڈنگ بھی ملتی ہے. تو آپ مائنورٹی کا حصہ نہیں ہے، آپ میجورٹی کا حصہ بھی نہیں ہے، آپ کامنالٹی کا حصہ ہیں. جس طرح باقی پاکستانی ہیں، ہم بھی ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ کرسچن بیک گراؤنڈ سے، میں مسلمان بیک گراؤنڈ سے. صحیح. آپ مجھ سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں. وہ علیحدہ بات ہے، عمر میں آپ سے کم ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب یہ ایک میں احساس کمتری میں شکار ہو جاؤں کہ یار یہ شریف آدمی ہے، ٹھیک ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہم مذاق بھی کرتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا، ہم اچھے دوست بھی ہیں. کبھی آپ کو نہیں لگا ہوگا کہ میں نے ایسی مسلمان ہونے کی ایسے بات کی ہے. ایسے ہی. تو میں کبھی میرے کرسچن دوست سمجھتے ہیں کہ شاید میں کرسچن ہوں. صحیح. میرے کو مذاق میں مجھے کہتے ہیں بھائی جان آپ کرسچن ہیں، میں نے کہا ہاں جی. تو وہ مراد ہے کہ آپس میں پیار محبت اتنا ہو کہ مذہب کا جو محبت کا پہلو ہے نا وہ آپ پہ غالب ہو. صحیح. آپ کی ولدیت کچھ اور ہے، میری ولدیت کچھ اور ہے، نسب میں تو ہم مختلف ہیں نا. صحیح. مگر آپ کے والد نے بھی آپ کو مجھ سے محبت کرنا سکھایا، میرے والد نے بھی یہی سکھایا. تو آپ کے مذہب کی ایک پہچان ہے، آپ کے مذہب نے آپ کو محبت کرنا سکھایا، میرے مذہب نے بھی محبت کرنا سکھایا. تو اس محبت کو ہم جیسے ایک دوسرے سے شیئر کریں گے. جیسے ابھی آپ انٹرویو ختم کریں گے تو مجھے آپ نے ابھی لنچ بھی کرانا ہے. بالکل کرائیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ چائے پیٹر کھائیں گے، وہ میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. ہاں جی. تو وہ میں نے اس لیے نہیں یہاں پہ کیا، میں نے کہا آپ کو کسی اچھی جگہ، مہنگی جگہ لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کے شایانہ شان آپ مجھے لنچ کرا سکیں. ٹھیک ہے. صحیح. صحیح. تو ہم آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں. بیسیکلی انٹرویو کیا کرنا ہے، یہ بھائی ہے میرا، اتنے انٹرویو کر لیں، مجھ سے زیادہ اسکالر آدمی ہو گیا یہ. مجھے بولا یہ اچھا ہم آپس میں چونکہ گپ شپ کر رہے ہیں تو سوال میں نے کہا تھا بھائی میں بھی تم سے پوچھوں گا، کبھی کوئی ایسا انٹرویو لیا جس میں بندہ سوچ میں پڑا یا اللہ یہ کب ختم ہوگا انٹرویو؟ نہیں، نارملی ایسا نہیں ہوتا. اچھا، سارے اچھے لوگ ملے ہیں؟ اچھے لوگ ملے. کچھ لوگ ایسے جن کے لیے اس کے ساتھ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا تھا کہ یہ پروگرام کیسے آگے کیری آن کریں گے. تو ہارڈلی پھر 10 اور 11 منٹ سے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نہیں ہے، تو پھر 10-11 منٹ تک کھینچ کے تو اس کو پھر میں اسٹاپ کر دیتا تھا. اچھا. اور پھر بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا تھا کہ یار نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان سے. لیکن وہ لرننگ آپ پروسیس سے کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی پہلے سے بات چیت ہے، آپ ایک ریلیشن شپ ہے، ان کے ساتھ بات کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں ڈائلاگ کو بات سے بات نکالنے میں آسانی ہوتی ہے. اور کوئی ایسا انٹرویو جس میں بہت مزہ آتا ہو میرے علاوہ؟ ہاں، مجھے آیا 1-2 ایسے انٹرویوز ہیں. میں نے پچھلے دنوں کامران رضوی صاحب کا انٹرویو کیا، اس میں مجھے بہت انجوائے کیا اور انہوں نے ذرا سا بھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا، حالانکہ میرے خیال 2nd یا 3rd ان سے ملاقات تھی. ہمارے بھی استاد ہیں. تو وہ استادوں کے استاد ہیں. تو انہوں نے جس شفقت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ
اس کے بعد ویڈیو کے بعد بھی کمنٹ کیا, وہ بڑا ایک زبردست تھا. ان کے ساتھ خواتین کے بھی انٹرویوز کیا بالکل کیے, تو ان میں زیادہ شفقت اور محبت کس سے ملی؟ یہ آن ریکارڈ کہنا مصیبت کا باعث ہو جائے گا. گھر سے یا ان کی طرف سے؟ دونوں طرف سے ہی, دونوں طرف سے ہی ہو جائے گا. لیکن نہیں, وہ سسٹرلی شفقت بھی تو ہوتی ہے نا بہنوں کی. بالکل وہ ہے, لیکن وہ لوگ نہیں سمجھیں گے نا. تو آپ یہ خود ہی اقرار کر رہے ہیں. اچھا بہرحال ٹھیک ہے. صحیح. تو اب آپ کا یہ سفر تھا, اتنے لوگوں کا آپ نے بھی انٹرویو کیا, جی جی ٹھیک ہے نا. تو آپ کے خیال میں جو میجورٹی کے لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو سب کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہو جو کامن میسیج سب نے دیا ہو, کسی نہ کسی مختلف انداز میں, مختلف لفظوں میں, کوئی ایسی چیز؟ بالکل دو چیزیں ہیں جو, ایک تو نمبر ون جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کم تر نہ سمجھے. آپ کا جو آپ نے بات کی تھی کہ یہ مائنورٹی کا کانسیپٹ ہے, یہ نکل جائے. اور یہ میں خود بھی کیونکہ جب ٹریننگز کرواتا ہوں اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں سے ملتا تو انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کمپلیکس سے باہر نکل جائیں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, چیلنجز ہیں, میں یہاں یہ نہیں بیٹھ کے کہہ رہا کہ چیلنجز نہیں ہیں, بہت سارے بہت مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں جاہلوں میں عقل مند بھی تو مائنورٹی. بالکل. تو ہم بھی تو کہاں مائنورٹی بنائیں گے. ہاں, تو یہ چیز ہے کہ اس سے باہر نکلے. ایک یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے, جہاں جو بھی کسی بھی فیلڈ سے ہے, چاہے وہ میڈیا سے ہے, ریلیجن سے ہے, ٹریننگ سے ہے, جس بندے سے بھی اس نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اندر پوٹینشیل ہے, آپ کر سکتے ہیں. تو ایک یہ چیز اچھی لگتی ہے. دوسری چیز یہ کہ بحیثیت انسان ہم سب کا جب تک کنیکشن نہیں ہوتا خدا کے ساتھ, جو بھی ہمارا مذہب ہے, پاکستان میں ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہیں, اس کنیکشن کو جب آپ بلڈ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے زندگی کو سمجھنا. آپ ایک پروسیس تو وہ جو چیزیں تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن زندگی کو سمجھنا اور زندگی کو انجوائے کرنا, یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. دو سوال. پہلا, آپ نے خواتین کے انٹرویو بھی کیے ہیں, آپ نے مردوں کے انٹرویو بھی کرے ہیں. آئی کانٹیکٹ رکھنے میں زیادہ آسانی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ مردوں کے ساتھ ہوتی, لیکن مجھے عورتوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. نہیں, وہ بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں. آسانی کے ساتھ کر لیتا ہوں. اس کے ریزن یہ ہے کہ ایک تو میں کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں, اور دوسرا کیونکہ جس آرگنائزیشن میں نے زیادہ عرصہ کام کیا وہاں ٹیچرز میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹریننگ میں زیادہ فیمیل ہوتی ہے. کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ آپ کو پرابلم نہیں ہو رہی مگر ان کو ہو رہی ہے, خاتون کو؟ میں بھی ایک دو جگہ پہ ایسا ہوا کہ شی واز فیلنگ کہ میری عادت ہے جب میں انٹرویو کر رہا ہوتا ہوں تو میرا فوکس جو ہے وہ فیس بالکل آئی ٹو آئی ہوتا ہے. میری طرف تو آپ بار بار ادھر پیچھے دیکھ رہے ہیں. نہیں, وہ اس لیے کہ تاکہ پیچھے سے کوئی ڈسٹرکشن نہ ہو, کوئی نوائز نہ ہو, اور وہ کوئی چیز نہ ہو, ورنہ تو میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پروگرام کیا اور اس کے فوراً بعد آپ فیل کر رہے ہو کہ آپ کو نظر لگی؟ ہاں بالکل ہوا ہے. کس کی, میل یا فیمیل؟ دونوں کی. مردوں کی بھی لگ جاتی ہے؟ مردوں کی اس حوالے سے لگی ہے کہ وہ کون بد نصیب ہے جس نے آپ کو نظر لگائی؟ نہیں ایسا بڑا ہی بذوق آدمی ہوگا. نہیں, اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں تو اسٹوڈیو میں آپ لائٹنگ وغیرہ کر کے دیکھتے ہیں. کیمرہ مین کی لگی ہوگی؟ کیمرہ مین میں بھی ہو سکتا ہے اس کا, لیکن یہ ایسا ہوا ہے. اچھا, میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. تو نہ رکھے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جو ہے وہ ارد گرد جب لگنے والی لگ جاتی ہے, اور جب اس کے بعد جو طبیعت ہے, جب فیل کیا بھابی فیل کرتی ہیں آج تمہیں نظر لگی بھی, وہی بتاتی ہیں. تو پھر کیا کرتی ہیں؟ پھر وہ یہ والا نہیں, وہ والا. اچھا, وہ والا یا اپنا وہ کرتی ہیں, یا میری امی مجھے کہتی ہیں. اچھا, اماں تو دیکھتی ہیں نا. ہاں, امی کہتی ہیں تو وہ ان کو, وہ ماں کی تو اپنی بھی لگ جاتی ہے نا. ہاں, تو وہ اس لیے تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ بھی بھابی کہتی ہوں گی میری تو کبھی لگی نہیں تھی, تو دوسرے کی کیوں لگ جاتی؟ نہیں, بھابی آتی ہوگی نا. جی بالکل. اچھا, چلیں اچھی بات ہے. ہم صرف مذاق کا آج موڈ تھا, پروگرام ہم نے کیا کرنا ہے, اتنے اچھے پروگرام ہم کر چکے ہیں, تو آج ہم نے سوچا کہ ویسے شغل میلہ کریں, تو اس کو انٹرویو نہ سمجھیں, یہ شغل میلہ آپ کے لیے. آپ سمجھ لیں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے. بالکل, آج ہم نے ایک زندگی کو انجوائے کرنے کا, زندگی کو انجوائے کیا, اس لمحہ کو, اس رفاقت کو. ہاں, اور اسلام آباد میں میرے ہونے کا انٹرویو ایسے بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہم نے بتایا آج. بالکل ایسے ہی ایک نیا ٹرینڈ ہے. آنے والے جتنے گیسٹ دیکھ رہے ہیں وہ بھی احتیاطاً سوال تیار کر لیں, اس کو سوال کر کے خود جواب دے کے نہ پھنسے رہیں, اس کو سوال دے کے اس کو بھی پھنسائیں بیچ میں. ضرور. ہاں, تو جہاں آپ تھک جائیں الٹا اس پہ سوال کر دیں. نہیں, عام طور پہ یہ ایک ہوتا ہے, میں جب ٹائم بتاتا ہوں کہ آپ نے اتنے وقت میں کرنا, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنے وقت میں ہماری زندگی بہت لمبی ہے. سوال کے سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, آپ نے سوال کے درمیان پوچھا تھا کہ ہم جیسے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا میسج؟ جی, تو آپ کو میں برا لگتا ہوں آپ کا؟
نہیں بوڑھا نہیں میں اس لیے کہ آپ کا ایک زندگی کا تجربہ ہے, آپ جیسے نوجوان ہیں, آپ جیسے ایسے کہہ لیں اس کو. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے کہا کہ میں یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد اتنی ایک عمر کے عرصے کے بعد آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. محاورتاً کہا تھا نا, بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت سارے میں نے لوگ دیکھے ہیں, خاص طور پہ ینگسٹرس جو ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے اور رجحان بھی نہیں ہوتا, اور وہ بعد میں جب زندگی کی حقیقتوں سے تعلق پڑتا ہے تو پھر انہیں سمجھ میں آتی ہے در حقیقت زندگی کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیرنٹس اس طرح کی گفتگو کریں, اور مجھے بھی یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ کی عمر کام ہے, آپ اتنی جو ہے وہ گہری باتیں کیسے کر لیتے ہیں. یہ صرف مرد کہتے ہیں نہیں, دونوں طرف سے ہی ہے, تو بیلنس کر رہا ہے. صحافی ہونے کا کچھ تو فائدہ کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں. صحافت کے پردے میں چھپ جاتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی 25 منٹ میں ہماری زندگی سے ماشاءاللہ بہت ذہین آدمی ہے. نہیں سر, یہ آپ کی محبت ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور سیکھنے کے عمل سے پروسیس سے گزر. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں جی 25 منٹ میں کیا ہوگا, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ 25 منٹ ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا. ہاں کچھ لوگوں کے ساتھ آپ انجوائے کرتے ہیں, میرا یہ انٹرویو نہیں کرے گا, انجوائے کرتے ہیں آپ, تو آپ کو یہ آرٹ آنا چاہیے کہ آپ مختصر وقت میں ٹو دی پوائنٹ اپنی گفتگو کریں. ٹھیک ہے بالکل. تو میرے خیال میں آج ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں, ورنہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے سوالات کا سلسلہ جو کر کے تو بہت سارے ایسی جو ہے وہ پوائنٹس ہوں گے. تو اٹ واز لولی. یس, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. جب بھی, کیونکہ میرا ان کے ساتھ بہت فریکوینٹلی ٹیلی فونک گفتگو بھی رہتی ہے زندگی کے. بہت انٹیلیجنٹ بندہ ہے, بہت انٹیلیجنٹ شہزادہ ہے. بہت سارے لوگوں سے میں ملتا ہوں, آئی کیو لیول آپ کہہ لیجئے, ذہانت ماشاء اللہ اللہ پاک نے اس کو بہت دی ہے. اس کی والدہ کو مبارکباد ہو, اس کے بھائیوں کو, اس کے والدین کو, بھابھی کو ہماری جو دیکھ رہی ہیں, اس کی فیمیل فین جو جیلس ہو رہی ہیں ان کو بھی مبارکباد ہو بہت بہت. بس کی تو یہ ہے کہ مجھے بھی مزہ آتا ہے اس سے بات کر کے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ گرو کر رہا ہے, اور اللہ پاک اس کو مزید گروتھ سے نوازے. اپنی کمیونٹی کے لیے بھی, کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی یہ ایک آئیڈیل رول ماڈل بن رہا ہے, اور انشاءاللہ بنے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ابھی تک میں نے اس کی جتنی تعریف کی ہے, اس کے بعد مجھے یہ ضرور لنچ کے لیے لے کے جائے گا. بالکل, اب تو پکا ہے سر, اب تو پکا ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.